खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत और कुदरत वाले नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम अकील नासिर है और मैं बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म हूँ और आपका सवाल प्रोग्राम में होस्ट होते हुए आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस दिन के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह की वसातत से आज हम जिंदों की जमीन पर है, सांसें हैं, सेहत है, तंदुरुस्ती है, खुदा ने बरकत दी हुई है और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। और आज के दिन का आगाज हम खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से करते हैं और प्रोग्राम आपका सवाल में एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत, बड़ी पुरवकार शख्सियत और मुल्क पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने क्रिश्चियन और मुस्लिम डायलॉग की एक बहुत बड़ी सादत हासिल की और क्रिश्चियन और मुस्लिम डायलॉग में ये सरफरित फ्रंट लाइन पर नजर आते हैं। मेरी मुराद मियां चन्नू से ताल्लुक रखने वाले एक छोटे से गांव 25 झंडे वाले की एक औरत जिसका नाम खुर्शीद बीबी है और इसी तरह चक नंबर 9994L के रहायशी चन्नन मसीह जिनकी शादी खुर्शीद बीबी से हुई और 1952 15 अक्टूबर को एक नौमलूद ने जन्म लिया जिसने आज पूरी दुनिया के अंदर खुदा की खिदमत को दिल, जान और रूह से किया और पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अगर हम अमेरिका देखते हैं तो ये शख्सियत हमें वहां पर नजर आएगी। अगर हम यूरोप देखते हैं तो ये शख्सियत पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए वहां पर मौजूद होगी। अगर हम कनाडा देखते हैं, अगर हम यूनाइटेड नेशन देखते हैं और अगर हम व्हाइट हाउस देखते हैं, मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकातों को देखते हैं, मुल्क पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हुए वो वहां पर मौजूद होते हैं और आज हम उन्हीं की जुबानी उनकी खिदमत को सुनेंगे कि किस तरह खुदावंद ने उनको बरकत दी और एक मिडिल क्लास फैमिली के से ताल्लुक रखने वाले खुदा के खादम जिन्होंने अपनी तसानीफ भी लिखी, किताबें भी लिखी, इंग्लिश जुबान के अंदर, उर्दू जुबान के अंदर और इसी तरह उन्होंने परसिक्यूशन के ऊपर, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। उनके बेशुमार आर्टिकल लिखे गए और ये बेशुमार आर्टिकल मुख्तलिफ जुबानों के अंदर लिखे गए और मुख्तलिफ जुबानों के सबब से ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लिखे गए और ये आजाद एक ऐसी शख्सियत को हासिल है। मेरी मुराद खुदा के खादम, खुदा के सुरमा जिनका ताल्लुक कैथलिक फैमिली के साथ है और ये डोमिनिकन काहिन की खिदमत इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं। 72 साल की जिंदगी के अंदर जिसमें 42 साल इन्होंने काहिन की खिदमत की। मेरी मुराद खुदा के सुरमा जनाब मोहतरम पुरवकार शख्सियत, अजीम रहनुमा, मुफक्कर, मुफस्सर और एक हर दिल अजीज शख्स जनाब फादर जेम्स चन्नन साहब। खुदावंद आपको बरकत दे। जनाब फादर जी, हम आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आपका सवाल, इसमें हम आपको वेलकम कहते हैं और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ना सिर्फ यूरोप के अंदर, ना सिर्फ अमेरिका के अंदर, ना सिर्फ कनाडा के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आपको इस तरह इस वक्त देखा जा रहा है और हम पूरी दुनिया की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम आपका सवाल आपके लिए आज खुदावंद की खिदमत लेकर आया है और लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह आपने एक बहुत बड़ी खिदमत जो है मुल्क पाकिस्तान के अंदर की है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको मौका दूंगा कि आप अपना एक छोटा सा तारुफ, मुख्तसर तारुफ करवाएं और इसके बाद हम मुख्तलिफ तरीकों से आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप उनका जवाब देंगे। जी फादर जी।
میرے نہایت ہی پیارے بھائی ریورنڈ عقیل ناصر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا. میں نے جو تعارف کروانا تھا وہ تو آپ نے پہلے ہی کروا دیا ہے، اور کافی کمپریہنسو تعارف جو ہے آپ نے کروایا ہے، اور میں اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اس خدمت کے لیے بلایا. جیسے آپ نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ میری پیدائش اکاڑا کے نزدیک ایک چھوٹا سا گاؤں ہے 94L، وہاں پہ ہوئی 15 اکتوبر 1952 میں. اور ان دنوں میں میرے والد محترم ڈیری فارم سلرنو میں ملازمت کرتے تھے، اور وہ ہیڈ گوالا تھے. اور میرے والد کا تعلق پاکستان کے مشہور گاؤں خوشپر سے ہے. میرے دادا دادی وہاں پہ رہتے تھے، اور ہماری وہاں پہ زمین تھی، اور ذمہ دار گھرانے سے میرا تعلق ہے. اور اس کے ساتھ ہی میرے دادا جی ہیں، انہوں نے فوج میں ملازمت اختیار کر لی، فوج میں بھرتی ہوئے، اور وہ صوبے دار تھے. اور اس کے بعد میرے چچا جو ہیں وہ بھی فوج میں چلے گئے، وہ بھی صوبے دار تھے. اور اس کے علاوہ اور ان کے بچے بھی آگے وہ فوج میں ہیں، اور وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور میرے والد جو ہیں وہ اپنے فیملی میں پیلوٹے تھے، سب سے بڑے تھے. اسی طرح میں بھی اپنی فیملی میں پیلوٹا ہوں، اور میری 5 بہنیں اور 2 بھائی ہم. اور میرا نمبر فیملی میں پہلا، اور میں 1952 میں پیدا ہوا. سب اور سے بڑے ہیں جی، آپ اپنی فیملی میں سب سے بڑے ہیں؟ اپنی فیملی میں سب سے بڑا ہوں، اور میری 5 بہنیں اور ہم 2 بھائی ہیں. چھوٹا بھائی پرویز اختر وہ خدا میں سو گیا ہے. ایک میری بہن پروین چنن وہ بھی خدا میں سو گئی ہے، لیکن خدا نے ان کو بہت برکت دی ہے. ان کی اولاد ہے، اور ان کے پوتے اور دوتے بھی ہیں، اور نواسیاں ہیں. اس طرح سے جو چنن فیملی کا جو درخت ہے وہ بہت بڑا ہے، اور 24-25 تو میرے نیفیوز نیسز ہیں. اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ چنن فیملی کی جو فیملی ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے، اور خدا نے بہت برکت دی ہے. کافی بچے جو ہیں وہ ہائر اسٹڈی انہوں نے حاصل کی ہے، اور میری ایک نیس جو کینیڈا میں ہے، اور باقی پاکستان میں ہے. تو خدا ان کا شکر ہے. اور لارڈ خداوند آپ کی فیملی کو اسی طرح قائم رکھے، دائم رکھے، اور اسی طرح آپ ہمارے سر کے اوپر سایہ بن کر ملک پاکستان میں اپنی خدمت، نہ صرف ملک پاکستان کے اندر بلکہ دیگر ممالک کے اندر بھی آپ کی خدمت کو سراہا جاتا ہے. اچھا پادری، میں یہاں پہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح 1952 کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی 15 اکتوبر میں، اور ذرا تھوڑا سا آپ اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں گے کہ آپ جس طرح سے آپ نے گرو کیا اپنے اس گاؤں کے اندر، اور گاؤں کے اندر گرو کر کے کس طرح آپ نے تعلیم حاصل کی. ذرا ہمارے جتنے بھی مسیحی عوام ہیں، آپ کو تو صرف نہ ہی صرف مسیحی پیار کرتے ہیں بلکہ دین اسلام والے بھی آپ کو سر فہرست رکھتے ہیں، فرنٹ لائن پر رکھتے ہیں. اور نہ ہی صرف دین اسلام والے بلکہ ہندو، سکھ اور دیگر مذاہب جو ہے وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا، دنیا ساری جاننا چاہے گی کہ کس طرح سے آپ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا. یہ تو میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بطور مسیحی دیگر مذاہب کے لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور مجھے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہمیشہ ایک پرومیننٹ جگہ دیتے ہیں. کوئی کانفرنس ہو، کوئی سیمینار ہو، اس میں مسلم ہیں، مسلم، ہندو، سکھ، پارسی، زوریسٹرن. تو یہ ایک خدا ان کا خاص ہی فضل ہے کہ تمام مذاہب کے لوگوں میں مجھے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے. وہ مجھے بہت عزت سے دیکھتے ہیں اور میرا احترام کرتے ہیں، اور اس کے لیے خدا ان کی تمجید اور اس کی ستائش. تو آپ نے میرے بچپن کے بارے میں پوچھا ہے، تو میرا بچپن جو ہے وہ غالباً کوئی 4 یا 5 سال میں رہا ہوں ادھر گاؤں میں 94L میں. لیکن میری یادیں مجھے یاد اتنی نہیں کہ میں بتا سکوں کہ وہاں پہ میں رہائش پذیر تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے جب شفٹ ہو گئے میرے والد اور میری والدہ
ڈیری فارم سلرنو میں. تو وہاں سے جو میری یادداشت ہے میں ریکال کر سکتا ہوں, ریٹریو کر سکتا ہوں کہ وہاں پہ اپنے میں ڈیری فارم میں سلرنو میں رہتا تھا اور میرے مسلم دوست بھی تھے, اور وہاں پر ملٹری ڈیری فارم کا پرائمری اسکول تھا, تو وہاں پہ میں ٹاٹ پہ پڑھا کرتا تھا. ہم ادھر ڈیری فارم میں وہ بینچز وغیرہ نہیں تھے, اور پہلی دوسری تیسری کلاس جو ہے وہ ٹاٹ پر ہی پڑھتے تھے. لیکن میرے بڑے پیارے اچھے جو ہیں وہ ٹیچرز بہت اچھے تھے, تو وہ بلا تفریق ہر ایک اسٹوڈنٹ کو پیار کرتے تھے اور تعلیم دیتے تھے اور تصحیح کرتے تھے. تو میری بہت خوبصورت یادیں ان کے ساتھ ہیں. ان میں ایک ماسٹر اقبال تھے جو کہ میرے ٹیچر تھے. تو یہ اپنے 5ویں کلاس تک وہ ڈیری فارم سلرنو میں نے تعلیم حاصل کی, اور میرے والد کے بھی بڑے اچھے ریلیشنز تھے مسلمس کے ساتھ. وہ ڈیری فارم میں اس کو ہم بولتے ہیں گوالا. گوالا کا مطلب یہ ہے کہ گوالوں کے انچارج جو ہے نا وہ تھے, جو بھینسوں کی کاؤز کی وہ دیکھ بھال کرتے, تو گوالوں کے انچارج تھے میرے والد جو ہے ڈیری فارم سلرنو میں. تو ان کے جو مسلم جو گوالے تھے, مسیحی گوالے تھے, وہ سب ان کی بہت احترام کرتے تھے, اور وہاں جو آفیسرز ہیں وہ بھی میرے والد کی بڑی عزت کرتے تھے. تو میری والدہ وہ بھی بڑی سوشل تھیں, تو ہمارے اڑوس پڑوس میں وہ مسلمان بھی تھے اور کرسچن بھی تھے, تو ان کے ساتھ بڑا ہمارا میل ملاپ تھا. اور مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہی جب ان کی عید ہوتی تھی تو وہ ہمارے گھر میں کچھ میٹھی چیز یا حلوہ بیچتے تھے. جب ہماری عید ہوتی تھی ہم ان کے گھر میں بیچتے تھے, اور خوشیوں گرمیوں میں ہم شامل ہوتے تھے. تو ایک وہ ماحول ایسا تھا کہ جسٹ لائک اے بگر فیملی, کہ ڈیری فارم سلرنو میں مسلمز اور کرسچن اور وہ ایک فیملی کی طرح رہتے تھے, اور بڑا اچھا ماحول تھا. اور کبھی میں نہیں دیکھا کہ کوئی مذہب کے نام پر کوئی ٹینشن کوئی ایسی ہوئی ہو, کبھی بھی نہیں, بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے. ایک کی خوشی سارے لوگ جو اپنی خوشی سمجھتے تھے. تو پرائمری اسکول وہاں, اور میں بولنا چاہوں یہ کہ جب میری پہلی پاکمس ہوئی تو اس میں تقریباً آدھے مسلمان تھے اور آدھے کرسچن تھے جو کہ ادھر ڈیری فارم سلرنو میں آئے میری پاکمس کے لیے. وہ بڑے خوش تھے کہ ہمارے گاؤں کا بیٹا جو ہے جیمز چینل وہ ابھی کاہن بنا ہے. تو پرائمری اسکول وہاں سے میں نے حاصل لی, اور اس کے بعد گورنمنٹ مڈل اسکول ہیڈ کوارٹر اوکاڑا میں وہ ڈیری فارم سلرنو سے تقریباً 3 میل کے 3 یا 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں پہ میں جاتا تھا اور آتا تھا. تو وہ وہاں پر مسلم ٹیچرز بڑے اچھے تھے, اور میرے ساتھ میرے کلاس میں بھی مسلم تھے, اور کرسچن تو بہت کم ہی تھے, جیسے 5 یا 7% تھے. لیکن وہاں پر بھی مجھے بہت اچھی ایک فارمیشن ملی کہ مسلم اساتذہ تھے وہ سب اسٹوڈنٹس کو یکساں پیار کرتے تھے. تو 8ویں کے بعد سوچا کہ والدین نے کہ اس کو کسی کرسچن اسکول میں بھیجنا چاہیے. تو پھر میں 8ویں کلاس میں ہی امرت نگر میاں چنو چلا گیا, جس کو 133-16 جو اس کا نام ہے. تو وہاں پھر مجھے ایک مسیحی ماحول ملا. جو لسال بدرز تھے وہ اسکول کے چلانے والے تھے, پرنسپل تھے, اور اس کے بعد وہاں پہ 1-2 ٹیچر کے علاوہ باقی سارا جو اسٹاف ہے وہ کرسچنس کا اسٹاف تھا. ٹیچرز کرسچن تھے, اور میں ہاسٹل میں رہتا تھا. اور وہاں پر مجھے یہ اپنی مسیحیت کا بہت اچھا مطلب کو وہاں پہ میری فارمیشن ہوئی, اور کہ باقاعدگی سے ہر روز عبادت کے لیے جانا. اور پھر یہ کہ جب کرسمس کا سیزن ہے تو آمد کے ایام میں شامل ہونا, اور اس کے بعد جو روزوں کے ایام جو ہیں اس کے لیے بھی روزوں کے بارے میں, ان کی اہمیت کے بارے میں, پاک ہفتے کے بارے میں, پاک جمعرات, پاک جمعہ, پاک ہفتہ, اور جو ہے ایسٹر کی جو سیلیبریشنس ہیں ان میں مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا. اور جیسے ہم سب ہاسٹل میں رہتے تھے تو ہم یہ ہولی ویک کے گیت بھی گاتے تھے اور بھرپور طریقے سے پریکٹس بھی کرتے تھے. وہاں پر ایک سری لنکا کے بردر تھے, نیمال تھے, اور اس کے بعد ایک جرمن سسٹر تھی, سسٹر بیٹرکس, وہ ہماری جو ہے سنگنگ کی کلاس لیتی تھی. تو وہاں پہ وہ اپنے ایسے سنگنگ کی کلاس میں شامل ہونا اور مسیحی گیت گانا, اور چرچ کے جو ہے چرچ میں تلاوت کرنا پاک ماس کے دوران. تو اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرئنس. اور میں
اپنی علم میں اور حکمت میں بڑھتا گیا اور اس طرح سے مسیحیت کے بارے میں مجھے زیادہ سے زیادہ پتہ چلا اور اس کے اپنے مذہب کے عقیدے کی گہرائی میں گیا. اور جب میں نے میٹرک پاس کر لیا جی فادر جی، یہاں پہ میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. میٹرک تک آپ نے تعلیم جو حاصل کی اس میں کوئی ایسا آپ کا یادگار واقعہ ہو نوجوانی کے اس عالم کے اندر جب آپ بالکل جو ہے وہ ینگ تھے، نوجوان تھے، کوئی ایسا یادگار واقعہ اسکول کے اندر، گھر کے اندر یا اس کے علاوہ کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آج تک آپ کے دل سے باہر نہیں نکلا، آپ کو آج تک نہیں لگا؟ بہت سارے یادگار. ایک واقعہ میں سناتا ہوں، بتاتا ہوں کہ میں نا بڑا شرمیلا تھا اور مجھے نا کراؤڈ کے سامنے جانا، مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں کراؤڈ کے سامنے جاؤں اور وہاں پہ میں کیسے ان سے مخاطب ہوں یا کیا ان کو میں کہوں. تو وہاں پہ ہر روز صبح پاک ماس ہوتی تھی، تو پاک ماس میں ہر روز کسی نئے سے کسی اسٹوڈنٹ کو یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس نے نا پاک ماس میں پہلی تلاوت کرنی ہے، پہلی تلاوت. اس کے بعد انجیل جو ہے وہ تو فادر صاحب بھی پڑھتے تھے. تو جب ایک دن مجھے ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے نا پہلی تلاوت پاک ماس کے دوران کرنی ہے، تو وہ وہاں پہ میں گیا. تو پاک ماس کروا رہے تھے امریکن ڈومینیکن فادر پائس اوبرائن. تو وہاں پہ وہ ہمارے سارے ہاسٹل کے لڑکے بھی تھے، ہاسٹل کی لڑکیاں بھی تھیں، تقریباً 100 کے قریب تو ہوں گے وہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں جو کہ پاک ماس کے لیے آئے ہوئے تھے. تو میں وہاں پہ جب میں ڈائس پہ میں گھبرا گیا، تو میں نے تلاوت آہستہ آہستہ تلاوت کی. تو فادر کہتا ہے جیمز آپ چلے جائیں، اگر کوئی اور ہے دوبارہ یہ تلاوت کرے، آپ کی تو سمجھ ہی نہیں آئی. تو یہ بڑا یاد ہوا کہ میں اتنا شرمیلا تھا اور لوگوں کے سامنے مجھے آنا مجھے بڑی وہ جھجک سی محسوس ہوئی، مجھے شرم محسوس ہوئی. یہ واقعہ ہے، آپ بھی میں ہنستا ہوں کہ اس وقت میں نے وہ پاک ماس میں پہلی تلاوت کی تو فادر کا نہیں، یہ تلاوت کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، کوئی اور لڑکا آ کے وہ تلاوت یہ کرے. تو اس طرح کی بہت. لیکن ابھی خداوند کا شکر ہے کہ ابھی تو آپ پوری دنیا کے اندر خدا نے آپ کو اتنی برکت دی ہے کہ کہہ لے کہ آپ کو چپ کروانا پڑتا ہے لیکن آپ کنٹینیولی چلتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آپ لاکھوں کا بھی مجمع تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں جاتا ہوں اور بڑے لہجے سے بولتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں. تو یہ ہاں جی، تو یہ واقعہ مجھے یاد. تو فادر جی ایک اور میں یہاں پر سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد آپ نے جو ہائی ایجوکیشن ہے وہ کہاں سے حاصل کی؟ میٹرک جو ہے وہ میں نے فرسٹ ڈویژن میں کیا 133 چاک میں، امرت نگر میں. تو وہاں پھر فیصلہ کرنا تھا کہ زندگی میں مجھے آگے کیا کرنا ہے میٹرک کے بعد. تو وہاں پہ فادر جیکب اینتھنی آئے، خدا ان کو جنصیب کرے. تو انہوں نے اسکول میں آ کے جو 10th کلاس سے ان کی اورینٹیشن تھی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ میٹرک کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا آپ کا ارادہ ہے کہ آپ آئندہ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. تو میں نے پیپر پہ لکھ کے دیا کہ میں کاہن بننا چاہتا ہوں. تو یہ ایک خدا کی طرف سے ایک ویژن تھا، انٹیوشن تھی. میں نے کہہ دیا کہ میں جی فادر بننا چاہتا ہوں. تو فادر جیکب اینتھنی بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا. اور اس کے ساتھ ہی اپنے 133 چک میاں چنو میں امریکن ڈومینیکن فادر تھے، ایک فادر پائس اوبرائن جن کا میں نے ذکر کیا. اس کے ساتھ فادر پال ایڈم چک تھے، وہ بھی امریکن ڈومینیکن فادر تھے. تو انہوں نے کہا میں نا آپ کو ملتان لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں پر ایک منٹ میں یہاں پہ آپ سے انٹرپٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ میرے جو چچا تھے وہ آرمی تھے اور اسی طرح ان کے جو صاحبزادے فیملی کے، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ کیا پہلے بھی کوئی کہانت کر رہا تھا یا اکیلے ہی آپ کاہن کی خدمت کے لیے نکلے؟ اور کیا ماں باپ اس بات پر اگری ہو گئے جو آپ نے فیصلہ لیا، جو آپ نے اپنے اسکول کے یا کالج کے اندر جو ہے اپنا فیصلہ جو ہے وہ ڈن کیا؟ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. آئی ایم گریٹفل ٹو یو.
بات یہ کہ میرے والد جو کہ خوشبت سے تھے، تو میرے خاص طور میری دادی وہ بڑی ایک ریلیجس خاتون تھی، اور وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ روزری پڑھتی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ پاک ماس کے لیے جایا کرتی تھی ادھر خوشپر کے چرچ میں۔ تو صبح سب سے پہلے میری دادی کا یہی کام تھا کہ وہ اٹھ کے روزری پڑھ، اگر سردیوں سے رضائی اوپر لے کے تو نیچے وہ روزری پڑھ رہی ہوتی ہے، ان کا یہ پہلا نا صبح کا جو عمل تھا یہی تھا کہ انہوں نے مقدسہ مریم کی عزت میں روزری پڑھنی، اور اس کے بعد وہ پاک ماس کے لیے جاتی تھی، چاہے آندھی چاہے بارش، وہ کبھی بھی وہ جو ہے وہ اس کو مس نہیں کرتی تھی، اپنی عبادت کو پاک ماس کو مس نہیں کرتی تھی۔ اور جب میں جاتا تھا خوشپر میں تو انہوں نے مجھے بڑا متاثر کیا کہ میری دادی اتنی روحانی شخصیت ہیں، اور میرے دادا بھی، اور اس کے ساتھ جو میرے ابو جو ہیں وہ بھی، وہ ان میں بھی یہ جو مذہبی جذبہ کافی زیادہ تھا، وہ بھی روزری پڑھتے تھے، اور اس کے بعد وہ روحانی گیت گاتے تھے، زبور گایا کرتے تھے، کرسمس کے گیت، ایسٹر کے گیت۔ اور اب بھی مجھے وہ یاد ہے کہ وہ جو ہے میرے والد محترم وہ مقدسہ مریم کی شان میں اور جو گیت ہیں وہ گاتے تھے، اور ایسٹر کے بھی کہ ہالےلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، تو یہ گیت ہیں وہ گنگنایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ میرے والد کو اتنی عقیدت تھی اپنے مذہب کے ساتھ کہ وہ پڑھے لکھے تھے، اور بہت سارے جو مسیحی وہاں پہ جو ورکر تھے ڈیری فارم میں وہ ان پڑھ تھے، تو ان کو اکٹھے کر کے میرے ابو کسی میں بائبل سروس کرایا کرتے تھے، بائبل مقدس میں سے کلام پڑھتے تھے، زبور گاتے تھے اور دعائیں گاتے تھے۔ اور جب میں جو مجھے بتایا گیا ہے، میری والدہ وہ 125 چاک میاں چنو سے تھی، وہ بھی ایک اچھے مذہبی گھرانے سے تھی۔ تو ہوا یہ کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے والدین کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا جو پہلا بیٹا جو ہے، جو پہلوٹا بیٹا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ فادر بنے۔ تو یہ somehow میرے وہ ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ میرے والدین کی خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بیٹا جو ہے جو ہمیں خدا نے دیا وہ فادر بنے۔ ان دنوں میں یہ بھی تھا کہ جیسے خوشپر سے جو کہا کہ وہاں سے وہ بشپ جان جوزف وہ بھی خوشپر سے تھے، جے کے بنتھری فادر وہ بھی خوشپر سے تھے، پھر روفن انتھنی فادر وہ بھی خوشپر سے تھے۔ تو وہاں پر کافی اس لحاظ سے بڑی زرخیز گاؤں کریں کہ وہاں سے بہت سارے سسٹریں فادر اور 2 بشپ جو ہیں وہ بھی خوشپر سے ہی تھے۔ تو اس طرح سے اس وقت تو میرے ابو اور بشپ جان وہ کلاس فیلو تھے، تو وہ اکٹھے پڑھتے بھی تھے اور سیر و تفریح بھی کرتے تھے اور کھیلا بھی کرتے تھے۔ تو somehow میرے پیرنٹس کی یہ خواہش تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے فادر بنے۔ تو میں یہ یہاں پہ یہ اعلامیہ کہتا ہوں پہلے بھی اور اب بھی آپ کے ٹی وی چینل کے ساتھ سے کہ میں نے اپنی جو بلاہٹ ہے وہ اپنے والدین کے ذریعے پہچانی۔ تو جب یہ میٹرک کا بعد فیصلہ کرنا تھا، رشتے بھی آئے تھے میرے لیے کہ اس کے ساتھ منگنی کر دو، اس کے ساتھ شادی کر دو، لیکن خدا کا اپنا منصوبہ تھا، اور میں نے کہا کہ میں نا کاہن بننے کو جانا چاہتا ہوں، سیمنری میں جانا چاہتا ہوں۔ اس سے میرے والدین بھی بڑے خوش تھے، اس سے وہ فادر پال ایڈم چاک بڑے خوش تھے، اور انہوں نے مجھے راغب کیا ڈومینیکن جماعت میں جانے کے لیے۔ تو میں 1969 میں ملتان چلا گیا اور ڈومینیکن فارمیشن ہاؤس میں گیا، لوئیسا میں گیا، جس کو ہم کہتے ہیں مائنر سیمنری میں گیا۔ اور وہاں پر پھر میں نے وہ کالج میں داخلہ لیا ولایت اسلامیہ، اور 4 سال تک میں نے وہاں پہ اسٹڈی کی اور گریجویٹ ڈگری حاصل کی۔ تو یہ فادر جی آپ نے 1969 میں آپ نے ڈومینیکن فیملی میں شامل ہونے کا جو ہے وہ ارادہ کیا 1969 میں۔ بالکل 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 جی، تو پھر جب آپ نے یہ فادر کے اندر جب آئے، اور اس کے بعد جو مین چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بین المذاہب مسلم کرسچن ڈائلاگ کو شروع کیا، پرسیکیوشن اور ڈسکریمنیشن پر آپ نے جو ہے گفتگو کا آغاز کیا، اور میں اگر غلط نہیں تو آپ بڑے ہی کہہ سکتے ہیں کہ
ملک پاکستان کو پریزنٹ کرتے ہوئے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر، نہ ہی صرف امریکہ، یورپ، وائٹ، ایون کہ آپ وائٹ ہاؤس اور اوباما کی کال پر آپ وہاں پر گئے. تو ذرا جی یہ سارا بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے بین المذاہب کا سفر کا آغاز کیا، اور کیا کچھ بیریئرز آئے، رکاوٹیں آئیں، اور کس طرح سے آپ چلتے 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 جو ہے وہ اپنے سفر کو مکمل کر رہے ہیں. یہ جو میری جو خاص انٹرسٹ ہے انٹرفیتھ ہارمنی اور پیس کی، اٹ گوز بیک ٹو 1976. 1976 کی بات ہے، جب کہ میں اسٹوڈنٹ تھا. تو ایک دن میں لنچ کے بعد اپنے باہر سیر کر رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا بطور ابھی جب میں اپنی سیمنری مکمل کر لوں گا تو مجھے کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس کی کہ پاکستان میں بڑی ضرورت ہے. تو ایک قسم کی انٹیوشن یا میں نے رویا دیکھی کہ پاکستان ہے، پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور اس دہائی میں ویٹیکن کی طرف سے، پپائی اعظم کی طرف سے یہ خاص حکم تھا، اور یہ خاص خواہش تھی کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ ڈائلاگ کو فروغ دیا جائے. ٹھیک ہے. تو مجھے بھی محسوس ہوا کہ خدا مجھے بھی چاہتا ہے کہ میں اس ڈائلاگ کی جو اپاسٹولیٹ ہے، جو رسالت ہے، اس کو اپناؤں. اور میں نے اپنے اسٹوڈنٹ ماسٹر سے بات کی جن کا نام فادر کرس میکوے. اس کو میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام میں اور زیادہ اسٹڈی کروں اور کرسچن مسلم ڈائلاگ کے لیے میں کام کروں اور اپنی خدمات سر انجام دوں. وہ فادر کرس میکوے وہ بھی امریکن تھے، اور وہ بڑے خوش ہوئے، کہتے کہ جیمس یہ تو بڑی اچھی بات ہے، جیسے پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور جو ویٹیکن ہے، کیتھولک چرچ جو ہے، اس کا بھی اس کا بہت بہت کنسنٹریشن ہے، اور یہ مشن ہے، یہ کیتھولک چرچ کا مشن ہے کہ ٹو ریچ آؤٹ فار ڈائلاگ ود دا پیپل آف ادر ریلیجنس. تو انہوں نے کہا کہ میں مکمل تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں انکریج کرتا ہوں. تو سیمنری کے دوران میں 2 تھیسس لکھے. ایک تھیسس تھا یہ کنسیپٹ آف فاسٹنگ، رمضان جب کا تصور جو ہے اسلام میں، روزوں کا اور رمضان کا تصور جو ہے، اور دوسرا تھا حج، مناسک حج، جو حج ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جو ہر سال حج کرتے ہیں. تو حج کی میں نے تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کی، اور اس پر میں نے اپنا تھیسس جو ہے آرٹیکل وہ لکھا، اور دونوں آرٹیکلس کو بہت پسند کیا گیا. جب میں 5th ایئر میں تھا وہ رمضان پہ لکھا آرٹیکل، اور جب 6th ایئر میں تھا تو پھر میں نے حج پہ لکھا. تو جو میرے پروفیسر تھے، ماڈریٹر تھے، انہوں نے مجھے A+ جو ہے وہ اس کے لیے دیا، اور بہت اپریشیٹ کیا. تو اس کے ساتھ میری آرڈینیشن ہوگی 1980 میں، اور اس کے بعد میں علاقہ مجھے دیا گیا سائی وال کا. اور 1982 میں فادر کرس میکوے نے پھر مجھے یاد دلایا کہ جیمس میں چاہتا ہوں کہ تم ہائر اسٹڈی کے لیے جاؤ. تو میں نے کہا کون سی ہائی اسٹڈی؟ ان کا کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسے تمہارا انٹرسٹ ہے انٹرفیتھ ہارمنی، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ہائر اسٹڈی کے لیے ملک سے باہر بھیجا جائے. میں کہا چلو ٹھیک ہے. تو 1982 میں چلا گیا ویٹیکن میں، اور وہاں پہ ہے پونٹیفیکل انسٹیٹیوٹ فار اسلامک اسٹڈیز اور عربک لینگویج، جو کہ پوپ صاحب کی طرف سے ایک ادارہ کھولا گیا ہے اور اب بھی بڑا فعال ہے. تو وہاں پر 3 سال کی میں نے اسٹڈی کی، اور اسلام میں اور عربی زبان میں نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. عربی زبان میں بھی ایم اے کیا، اور اسلام میں بھی ایم اے کیا، اور اسلام کے ساتھ ساتھ انٹرفیتھ ڈائلاگ میں بھی ایم اے کی ڈگری میں نے وہاں سے حاصل کی. اور 1985 میں جب واپس آیا تو پوپ جان پر دوئم کی خواہش کے مطابق یہاں پر نیشنل مسیحی مسلم رابطہ کمیشن جو اس کی بنیاد رکھی گئی. تو مجھے کیتھولک بشپس کانفرنس نے ایگزیکٹو سیکرٹری کی ذمہ داری سونپی، مجھے نامزد کیا ایگزیکٹو سیکرٹری نیشنل کمیشن فار کرسچن مسلم ڈائلاگ، جس کو رابطہ کمیشن بھی کہا جاتا تھا. تو اس کے 17 سال تک میں ایگزیکٹو سیکرٹری رہا اس کمیشن کا، کیتھولک چرچ کے کمیشن کا. اور اس کے جو پہلے چیئرمین تھے وہ بشپ جان جوزف تھے، اور اس کے بعد کارڈینل اب جو ہیں جوزف کوٹس وہ تھے، اور اس کے بعد بشپ اینڈرو فرانسس تھے، اور موجودہ جو اس پھر کچھ دیر کے لیے بشپ آرچ بشپ سیباسٹین شاہ رہے، اور موجودہ اس کے جو چیئرمین ہیں وہ بشپ یوسف سون ہے. لیکن
پہلے 17 سال تک میں اس کا ایگزیکٹو سیکرٹری رہا. اور اس کے ساتھ ہی میری یہ خوش قسمتی تھی کہ جب میں نے وہ ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لائسنس حاصل کر لیا کہ میں دنیا میں کسی بھی اپنی سیمنری میں پڑھا سکتا ہوں, اسلام پڑھا سکتا ہوں, عربی پڑھا سکتا ہوں, انٹرفیت پڑھا سکتا ہوں, تو پوپ جان پر دوئم کی نظر مجھ پر پڑ گئی. اور ویٹیکن میں ہی جب میں وہاں تھا تو انہوں نے مجھے 5 سال کے لیے مشیر مقرر کیا. مشیر برائے مذہبی امور اپوائنٹمنٹ میری کی انہوں نے, اور انگلش میں کہتے ہیں کنسلٹر ٹو دا پونٹیفیکل کونسل فار انٹرلیجس ڈائلاگ دا ویٹیکن. تو ویٹیکن میں جو پوپ صاحب کا جو کمیشن ہے اس کے لیے 5 سال کے مشیر مقرر کیا, 85 سے 90 تک اور 90 سے 95 تک 10 سال یہ. اور اس کے بعد پھر 1999 میں تیسری دفعہ انہوں نے مشیر برائے مذہبی امور مقرر کیا, اور وہ تھا ویٹیکن کمیشن فار ریلیجیس ریلیشنز ود مسلم. تو میں تو ایک ناچیز سا شخص ہوں, لیکن خدا کا بہت کرم ہے کہ پوپ صاحب نے 15 سال کے لیے مجھے اپنا مشیر وہ مقرر کیا. تو جب یہ 85 میں واپس آیا تو ریورنڈ ناصر صاحب, پھر یہ اپنے عقیل صاحب, پوری دنیا کے دروازے میرے لیے کھل گئے. اور 85 کے بعد 1985 کے بعد آج تک کوئی سال ہی ہوگا کہ جب میں 3 یا 4 ملکوں میں ملک سے باہر نہیں جاتا انٹرنیشنل کانفرنسز کے لیے. کبھی وہ سنگاپور, کبھی جاپان میں, کبھی فلپینز, کبھی تھائی لینڈ میں, کبھی ہانگ کانگ میں, کبھی انڈیا, کبھی نیپال, پھر اسی طرح سے یہ جرمنی, اٹلی, فرانس, اسپین, بیلجیم, ہالینڈ, فن لینڈ. آجو بھائی سوری. تو وہاں پہ پھر امریکہ. ابھی تک کتنے کو کنٹریز جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ جا کے ملک پاکستان کو پریزنٹ کیا آپ؟ ملک تقریباً 60 کے قریب تو ممالک ہوں گے, اور یہ 6 کانٹیننٹ میں. جیسے یہ دیکھیں, نارتھ امریکہ گیا ہوں, بلکہ سینٹرل امریکہ بھی گیا ہوں, ساؤتھ امریکہ بھی گیا ہوں, یورپ بھی گیا ہوں, افریقہ بھی گیا ہوں, مڈل ایسٹ میں بھی گیا ہوں, پورے ایشیا میں گیا ہوں, اور آسٹریلیا میں بھی گیا ہوں. تو یہ سارے جو 6 کانٹیننٹ, امریکہ, نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, پھر یورپ, پھر افریقہ, پھر ایشیا, یہ آسٹریلیا, ان سب میں جا چکا ہوں. اچھا فادر جی, آپ وائٹ ہاؤس بھی گئے تھے؟ ہاں بالکل بالکل بالکل. وائٹ ہاؤس گئے تھے, اور جو تھے امریکن اس وقت پرائم منسٹر تھے صدر اوباما صاحب, اور ان کے حوالے سے آپ اگر کچھ چیز ساتھ انکلوڈ کرنا چاہیں, بتانا چاہیں. ہاں جی, وہ یہ کہ یہ 2015 کی بات ہے, اور یہ اس وقت امریکہ کے صدر وہ براک حسین اوباما تھے. تو براک حسین اوباما وہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کے بڑے حامی تھے, اور انہوں نے وہ فورم بنایا کہ تمام یونیورسٹیز میں انٹرفیتھ ڈائلاگ کی بات کی جائے, اور اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جائے, اور ان کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے. اور وائٹ ہاؤس میں ہی انہوں نے ایک کمیشن بنایا, انٹرفیتھ ڈائلاگ ود دا پیپل آف ادر ریجنز. تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے امریکہ میں تو ہم بات کرتے ہی ہیں, اور ہمیں انٹرنیشنل جو اسکالرس ہیں ان کو بھی بلانا چاہیے, اور ان کے تجربے سے ہمیں سیکھنا چاہیے. تو وائٹ ہاؤس کے جو ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن کی, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پوری دنیا سے 30 اسکالرز ان کو انوائٹ کرتے ہیں, 30 اسکالرز کو انوائٹ کرتے ہیں. تو وہ جو 30 اسکالر تھے جو اوباما اور اس کے ایڈمنسٹریشن سمجھتے تھے کہ یہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور ان کا جو تجربہ ہے, ان کی جو تعلیم ہے, ان کے جو لیکچرز ہیں, ان کی جو پارٹیسپیشن ہے مختلف فورمز پہ, نیشنل انٹرنیشنل, they will be very helpful for us. تو یہ خدا ان کا شکر ہے کہ ان 30 اسکالرز میں ایک میں بھی تھا پاکستان سے. تو یہ میں بطور اسٹیٹ گیسٹ جو ہے وہ امریکہ میں گیا پریزیڈنٹ اوباما کی دعوت پہ, اور میرے پاس اب بھی یہ لیٹر پڑا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا کہ فرسٹ ٹائم جو پریزیڈنٹ امریکہ براک حسین اوباما جو ہیں
وہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور وائٹ ہاؤس گیدرنگ میں آپ شامل ہوں. تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. یہ 2015 میں اور پھر 2016 میں 2 سال میں وہاں پہ گیا اور سارے اخراجات حکومت امریکہ کے تھے. ایئر ٹکٹ بھی, ہوٹل کے سارے اخراجات اور کھانے پینے کے, ٹرانسپورٹیشن آل دا وے, یہ پیس سینٹر سے لے کے وائٹ ہاؤس سے بیک ٹو پیس سینٹر, سب جو ہیں اخراجات ان کے ہی تھے. اور یہ بہت بڑا اعزاز, ویسے ہی بہت بڑا اعزاز ہے. چلو یہ تو ان کی مہربانی کہ انہوں نے اسٹیٹ گیسٹ ہوتے ہوئے یہ ایئر ٹکٹ بھی بہت بڑے دیا. اعزاز کی بات ہے. ملک پاکستان کو پریزنٹ کرنے والا آدمی فادر جیمز چنن صاحب, ان کو پیس سینٹر سے لیں اور وائٹ ہاؤس سے پھر واپس, یہ ایک پاکستانی کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. اور پھر یہ کہ پھر 2 دفعہ مجھے وائٹ ہاؤس کی وزٹ بھی کروائی گئی. وائٹ ہاؤس کے اندر بھی میں گیا اور وہاں پہ جو بھی جہاں پہ پریزیڈنٹ بیٹھتے ہیں وہ سائن کرتے ہیں, وہ جگہ جہاں پہ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور مختلف وہاں پہ کمرے ہیں اور کمروں میں ایک ہے جیسے بلو روم ہے, اس کو کہتے ہیں, اس میں ہر چیز بلو ہے, کارپٹ بھی بلو, اور اس کے اپنے صوفے بھی بلو, چیئرز بھی بلو, وہ بلو روم ہے. پھر اس کے آگے ایک ریڈ روم ہے, اس کے ریڈ کارپٹ ہے, ریڈ صوفے ہیں, اور ہر چیز وہ ریڈ ہے. اس کے بعد پھر وائٹ ہے. تو اس طرح سے وہ سارے جو ہے رومز, وہ بھی مجھے ان میں جانے کا موقع ملا. ایک روم, دوسرا روم, تیسرا روم, پھر جہاں پہ وہ امریکن پریزیڈنٹ اور دوسرے پریزیڈنٹ وہ کھانا کھاتے ہیں, وہاں پر بھی گیا. جہاں پہ یہ جو سائن کرتے ہیں کہ پالیسی اپروو کرتے ہیں, وہاں پہ وہ سائن کرتے ہیں. وہ بھی جہاں پر وہ میڈیا کو ایڈریس کرتے ہیں وائٹ, وہاں پر بھی گیا. اور 2-3 پروگراموں میں میں شامل ہوا, اور یہ بھی ایکسپیرئنس ہوا کہ وائٹ ہاؤس میں یہ کیسا یہ سارا سلسلہ وہ چلتا ہے. اور جب وائٹ ہاؤس یا اس کی ایڈمنسٹریشن میں داخل ہوتے, باہر جو ہے وہ جو ان کے انٹیلیجنس ہوتی ہے, تو وہ پھر اپنا نام, جیسے فادر جیمز چنن نام اس میں وہ ٹائپ کرتے ہیں کمپیوٹر میں, تو ایٹ اے ٹائم وہ کئی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے وہ رپورٹ جو ہے ان کو ملتی ہے. وہ جب سب سے گرین لائٹ, پھر آپ نے وہ کہتے ہیں یس اوکے انٹری. تو یہ دونوں دفعہ گیا ہوں, تو دونوں دفعہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا تھا. ودن 5 منٹس کلیئرنس جو ہے وہ ہوگی تھی میری, اور میرے ساتھ کچھ جو دوسرے اسکالر تھے ان کی بھی. تو اور پھر ہم وہاں پر گئے اور پورے وائٹ ہاؤس کے ہم نے سیر کی, اور اس کے فوٹوز بھی ہم نے بنوائی, اور فوٹوز بھی میرے پاس موجود ہیں. تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے جی, بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور چیز انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر, اپنی لائف کے اندر کچھ تصانیف بھی آپ کی موجود ہیں. آپ نے کچھ کتب بھی جو ہیں وہ لکھی ہیں, آپ مصنف بھی ہیں. اور کیا ایسی مائنڈ کے اندر یا ذہن کے اندر چیز آئی کہ آپ نے ڈفرینٹ کتب کو جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا؟ وہ یہ کہ جیسے میں مختلف ملکوں میں جاتا تھا اور میں ابھی پریزنٹیشن دیتا تھا, اور یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز بھی میں گیا ہوں, جیسے ییل یونیورسٹی ہے امریکہ میں, نوٹر ڈیم یونیورسٹی بڑی مشہور یونیورسٹی ہے, ہارورڈ یونیورسٹی تو ویسے میں پڑھا ہوں, 1 سال کے ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھا تھا, اور وہاں پر بھی میں نے پریزنٹیشن دی. اور پھر سان فرانسسکو اسٹیٹ یونیورسٹی ہے, وہاں پہ میں گیا. پھر ہوورڈ یونیورسٹی ہے اپنے واشنگٹن ڈی سی میں, وہاں. اور وہاں پہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی ہے, وہاں پر بھی میں گیا اور میں نے شرکت کی مختلف پروگراموں میں. اور واشنگٹن ڈی سی میں امریکن یونیورسٹی ایک ہے, بڑی مشہور یونیورسٹی ہے, اور وہاں سے بھی میں نے 6 ماہ کا کورس کیا تھا پیس بلڈنگ پہ. تو اس کے علاوہ یونیورسٹی کے نام لوں تو ان یونیورسٹی میں گیا ہوں, پریزنٹیشنز بھی دی ہیں, لیکچرز بھی دیے ہیں. اور اس کے علاوہ فن لینڈ میں ہیلسنکی یونیورسٹی لیکچر دیا ہے, ٹرکو یونیورسٹی فن لینڈ وہاں پہ لیکچر دیا ہے, اور ایمسٹرڈیم یونیورسٹی جو ہے ہالینڈ میں, وہاں پہ میں نے لیکچر دیا ہے. ڈونگوک یونیورسٹی ساؤتھ کوریا میں, وہاں پہ لیکچر دیا. اور سینٹ تھامس یونیورسٹی فلپینز میں ہے, منیلا میں, وہاں پہ میں نے لیکچر دیے ہیں. تو یہ لیکچر جو میں دیتا تھا مختلف ٹاپکس میں نے سوچا کہ ان کو ایک بک فارم میں بھی جو ہے نا وہ پبلش کرنا چاہیے.
اور یہ جو انٹرنیشنل جو مسائل یا یہ انٹرفیتھ کی راہ میں جو رکاوٹیں اور کیا کیا پیش رفت ہو رہی ہیں، جیسے پوپ صاحبان کی طرف سے، پریزیڈنٹ آف امریکہ کی طرف سے، پریزیڈنٹ آف جارڈن کی طرف سے، اور اسی طرح سے یہ کنگ موراکو کی طرف سے، وینا سے، وہاں سے، اور سعودی عرب سے کنگ عبداللہ کی طرف سے انہوں نے بھی ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے. تو اسی طرح سے یہ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹ ہے ان کے وہاں پر بھی ٹالرنس کی ایک منسٹری جو ہے وہ قائم ہے، اور جس کے ایز یو نو یونائٹڈ عرب ایمریٹ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ راشد بن مختوم ہیں، اور وہ دبئی کے بھی مالک ہیں. تو انہوں نے 2 دفعہ مجھے دبئی میں بھی انوائٹ کیا تھا کانفرنس کے لیے. اور جو امیر قطر آف امیر ہیں، ابھی 5ویں دفعہ انہوں نے بطور اسٹیٹ گیسٹ مجھے انوائٹ کیا ہے. میں فروری میں جا رہا ہوں، 18، 19، 20 فروری کو، اور بطور اسٹیٹ گیسٹ. اور جو ان کے خلیفہ بن ایسے ان کا نام ہے، خلیفہ جو ہے امیر جو ہیں وہاں کے قطر کے، انہوں نے انوائٹ کیا. تو یہ ایسے فوج میں بڑا رچ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ایسے بہت بڑے اسکالر سے ملنا، ان کے ساتھ ٹرانزیکشن ہونا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کو سننا، اور دنیا کے جو مسائل ان پہ بات چیت ہونا، پھر اپنی طرف سے بھی کنٹریبیوٹ کرنا. تو یہ بہت سارا ایکسپیرینس. تو میں نے سوچا کہ ان کو بکس کی شکل میں بھی پبلش ہونا چاہیے، اور 4 بکس میں نے لکھی ہیں. 2 انگلش میں ہیں اور 2 اردو میں ہیں. انگلش میں ہے کرسچن مسلم ڈائلاگ ان پاکستان، اور دوسری کتاب کا نام ہے پاتھ آف لو، اے کال فار انٹرفیتھ ہارمنی. تو یہ جو میری دوسری کتاب ہے جو 2015 میں پبلش ہوئی تھی، اس کی اناگوریشن یونائٹڈ نیشنز میں بھی ہو چکی ہے. وہاں پہ بک لانچنگ سرمنی تھی اس کی 2015 میں ہی UN میں. اور 2 کتابیں اردو میں ہیں، ایک کا نام ہے محبت کا راستہ، اور ایک کا نام ہے کرسچن مسلم ڈائلاگ ان پاکستان. تو یہ تحریر کے لحاظ سے جو خدا کا شکر ہے، لاکھ شکر ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن جو کچھ میں نے کمنٹریز لکھی پاکستان کے حالات کے بارے میں، منارٹیز کے بارے میں، کچھ اپنے یہ جو شناختی کارڈ کا جو مسئلہ تھا، یہ 91 92 میں شروع ہوا، اس کے خلاف جو تحریک تھی اس میں شامل ہوا. اور پھر گاہے بگاہے جو کرسچنز کی پرسیکیوشن ہوتی ہیں اس پر بھی میں بولتا بھی ہوں اور لکھتا بھی ہوں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کرسچن مسلم ڈائلاگ کی جو ایفرٹس ہیں، اور جس کو کیتھولک چرچ نے بڑا سیریسلی لیا ہے، میری جماعت جو ڈومینیکن جماعت نے اس کو بڑا سیریسلی لیا ہے. مجھے ہائر اسٹڈی کے لیے بھیجا، میرے بعد فادر پاسکل پالوس کو بھیجا، اور اس کے بعد فادر توفیق کو بھیجا. تو ہم 3 جو ڈومینیکن فادر وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں انٹرفیتھ ہارمنی اور پیس میں. تو اس وجہ سے اور گاہے بگاہے وہ مجھ سے انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ مجھ سے رابطہ کرتی تھیں، بالخصوص ویٹیکن سے فیدس نیوز ہے کہ فادر جی آپ کا یہ اپنے یہ جو ہے شناختی کارڈ کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے، یا یہ جو گاہے بگاہے جو مس یوز آف بلیسمی لاس، اور یہ شانتی نگر جلا دیا گیا، گوجرا جلا دیا گیا، اور اس کے علاوہ شمع شہزاد کو زندہ جلا دیا گیا. تو اس پر بھی وہ میرے کمنٹس لیتے تھے، اور پھر ان کو ویٹیکن کا نیوز پیپر جو لوزروت اور رومانو اس سے وہ پبلش ہوتے رہے. اور اس کے ساتھ صرف ایک زبان میں نہیں کہ 9-10 مختلف زبانوں میں، جیسے کرسچن مسلم ڈائلاگ ان پاکستان، اس کی کیا مشکلات ہیں اور کیا ایفرٹس ہیں جو کہ کیتھولک چرچ اور دیگر چرچز پاکستان میں کر رہے ہیں. تو میں آرٹیکل لکھتا تھا انگلش کے بعد پھر وہ اٹالین میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر، اٹالین میں، جرمن میں، فرینچ میں، چائنیز میں، رشین میں، عربک میں، جاپانیز میں، تو مختلف زبانوں میں وہ پبلش کر کے مختلف ممالک میں وہ بھیجتے تھے. تو یہ بہت خدام کا. تو ان میں سے جو چند ایک جو آرٹیکلس ہیں وہ میں نے اپنی کتابوں میں ان کو میں نے پبلش کیا ہے. فادر جی بڑی خوبصورتی سے آپ اس سارے بیان کو پیش کریں لوگوں کے سامنے. اور آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو موجودہ دور کے اندر، موجودہ ٹائم کے اندر ایک بڑی خوبصورت آپ نے جگہ بنائی ہے جس کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے، لاہور
पीस सेंटर, और मैंने भी उसको विजिट किया 2000 गालबन 20 या 21 में मैं आपके पास आया, और उस जो है वो क्रिसमस का प्रोग्राम था, वहां पर हमने बड़ा एंजॉय किया और उस सारे एनवायरनमेंट को देखा। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। तो ये कैसे ख्याल आया कि हम एक पीस सेंटर बनाएं, और उस पीस सेंटर के अंदर क्या क्या आपकी हरकत सकनात और क्या वर्क वहां पर क्या काम आप कर रहे हैं, जरा तमाम जी। अवाम को आप इस बात से रूशनास कीजिएगा। मुख्तसर मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि मेरी तो ख्वाहिश 76 से थी कि मुझे क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग के लिए काम करना है, हार्मनी के लिए काम करना है। और फिर जब मुझे भेजा गया हायर स्टडी के लिए, फिर 1985 में जब मैं आया तो मैंने वेरी एक्टिवली जो है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की और ऑर्गेनाइज़ किया, और इसी को ही प्रमोट किया कि हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के मबैन, ख़ास तौर मसीह और मुसलमान के मबैन अपने अमन के और रवादारी के और कबूलियत के वो पुल तामीर करें, और ये जो एक दूसरे के साथ जो नफरत है उसकी दीवारों को गिरा दें। तो ये उसी वक्त से मैं इसी फील्ड में था, और जैसे मैंने कहा नेशनल तौर पर, नेशनली इंटरनेशनली मैं जाता रहा। और फिर मेरे जहन में ख्याल है कि कोई ना कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, मुस्तकिल जगह हो जहाँ पर इसको प्रमोट किया जाए। तो ये मेरा ख्वाब था, और इस ख्वाब में मेरी जो डोमिनिकन जमात वो बराबर की शरीक थी, और मैं 3 बार प्रोविंशियल भी रहा, हेड रहा पाकिस्तान में डोमिनिकन जमात का। 12 साल तक मैंने अपने मेरी सरबराही में डोमिनिकन जमात पाकिस्तान में वो काम करती रही। तो उसी दौरान मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि लाहौर में कोई पीस सेंटर जो है वो तामीर किया जाए। तो ये पीस सेंटर जो है 2010 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई, और इसकी जो इनागुरेशन जो है वो वेटिकन से कार्डिनल आए थे, कार्डिनल जॉन लुई तोरान। वो थे प्रेसिडेंट पोंटिफिकल काउंसिल फॉर इंटररिलीजियस डायलॉग को, जो पोप साहब की तरफ से कमीशन बनाया गया, उसके वो प्रेसिडेंट वो पाकिस्तान में आए थे। मैंने उनको इनवाइट किया था कि योर एमिनेंस आप पाकिस्तान में तशरीफ लाएं और डोमिनिकन से ये पीस सेंटर करें। उनका बड़ी खुशी के साथ उन्होंने कबूल की, और 28 नवंबर 2010 को इस पीस सेंटर की बाकायदा इनागुरेशन और ब्लेसिंग हुई। और इस पीस सेंटर में मकासद इसकी यही है कि एक तो इंटरफेथ हार्मनी और पीस को प्रमोट किया जाए, और मुस्लिम मज़ाहिब के मबैन हम आहंगी और रवादारी को फ़रोग़ दिया जाए। और इसके लिए पूरे साल यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं, और बुक लॉन्चिंग वो भी होती है। और यहाँ से अभी तक 8 बुक्स हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं। 4 किताबें तो मेरी हैं, और हमारा पीस जर्नल भी यहाँ से पब्लिश होता है। और इसके अलावा फादर क्रिश्चियन टोल की किताबों को हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया है। एक मुस्लिम सवालात मसीही जवाबात, और इंग्लिश में भी यहाँ से हमने उसको पब्लिश किया है। तो ये पब्लिकेशन भी यहाँ का मकसद है, कॉन्फ्रेंसेस करना भी यहाँ का मकसद। और इसके अलावा फेथ फॉर्मेशन के प्रोग्राम हम यहाँ पे करते हैं, क्रिश्चियन फेथ फॉर्मेशन। आपको पता है जिस माहौल में हम रहते हैं, और बहुत सारे कई दफ़ा हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के सवालात होते हैं हमारे मसीहों से, तो उसका जवाब नहीं दे पाते। तो यहाँ पर हमने उनकी फेथ फॉर्मेशन का भी इंतज़ाम किया है कि जो हमारे अकायद हैं, जो हमारी बाइबल मुक़द्दस के बारे में, चर्च के बारे में, और दीगर जो हमारे अकायद यीशु मसीह की पैदाइश, यीशु मसीह के सलीब मसलूब होना, यीशु मसीह का तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठना, उनके बारे में जो सवालात जो किए जाते हैं, उन सवालात के जवाबात हम कैसे तसल्ली बख्श जवाब दे सकते हैं। तो वहाँ पे जैसे मैंने कहा फेथ फॉर्मेशन के प्रोग्राम होते हैं, यूथ के प्रोग्राम होते हैं, क्रिश्चियन फैमिलीज़ के प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल डेज भी हम मनाते हैं, जैसे वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हम मनाते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे उस पर भी हम तकरीब करते हैं। यहाँ पर क्रिसमस का प्रोग्राम भी होता है, यहाँ पर ईद उल फितर का भी प्रोग्राम होता है, और यहाँ पर ये जो है इफ्तार पार्टी भी हम करते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ प्रोग्राम हम यहाँ पे सारा साल करवाते रहते हैं। तो मकसद यही है कि हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के मबैन हम आहंगी और रवादारी को
ہم جو ہے وہ فروغ دیں اور ایک اچھا ماحول جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پاکستان میں قائم. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں, ہم ہمت کبھی بھی نہیں ہارتے. بہت دفعہ مسئلے بھی ہوتے ہیں, رکاوٹیں بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کی بھی ہم پرواہ نہیں کرتے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بقا جو ہے وہ انٹرفیتھ ہارمونی اور پیس میں ہے. فادر جی, آپ کی بڑی پریس کانفرنسز دیکھی ہیں میں نے, لیکن جو ابھی آخر میں ایک پریس کانفرنس آپ کی ہوئی ہے, میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا. جو موجودہ حالیہ دور کے اندر ایک آپ کی کانفرنس ہوئی ہے, تو ایک اسلامی مبلغ جو ہے, اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک, موجودہ دور کے اندر انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا, اور پاکستان کا دورہ کرنے کے بعد وہ واپس اپنی کنٹری کے اندر چلے گئے ہیں. اور ایک چھوٹا سا 1 یا 2 منٹ میں بیان کیجیے گا کہ اس پریس کانفرنس کے اندر دین مسیحت کے لیے آپ نے اس پریس کانفرنس میں کیا کارنامہ سر انجام دیا. شکریہ, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ گزشتہ مہینے ایک کنٹروورشل اسکالر جس کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں, وہ پاکستان میں آئے, تو وہ اپنے اسلام کے بارے میں بتائے. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کا حق ہے, وہ دعوت دینا چاہتے ہیں, دعوت دیں اور اسلامی اقدار کے بارے میں بتائیں. لیکن مجھے اس بات سے شدید اختلاف تھا کہ وہ ہمارے مذہب کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے لوگوں کے درمیان. مسیحیت کے بارے میں, یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں, ان کے مصلوب ہونے کے بارے میں, ان کے زندہ ہونے کے بارے میں, اور اس کے ساتھ کہنا کہ نہیں ایسی تو بات ہوئی نہیں, اور پھر یہ کہنا کہ توریت, زبور اور انجیل یہ سارے بدل گئے ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس سے میں نے سوچا کہ نہیں بھائی, یہ تو براہ راست ہمارے عقیدے پہ اور ہمارے مذہب پہ یہ حملہ ہے, اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے. اور پھر ایسے فورم پہ, بڑے بڑے فورم پہ جا کے اس قسم کی باتیں کرنا یہ ناقابل قبول تھی, کہ اس کو کوئی حق نہیں ہے, کہ وہ کوئی اتھارٹی نہیں کہ مجھے بتائے یا آپ کو بتائے کہ مسیحت کیا ہے اور کس پر ہمیں ایمان لانا ہے یا کس پہ ایمان نہیں لانا. یہ مسیحت جی دیکھیں 2024 سال سے چلی آ رہی ہے, اور ہر چیز مستند ہے, بائبل مقدس مستند ہے, اور اس میں ایک آیت کا نہ اضافہ ہوا ہے نہ کمی ہوئی ہے. اور اگر متی کی انجیل کے 28 باب ہیں, تو وہ پہلی صدی میں بھی 28 باب تھے اور اب بھی 28 باب ہیں. کوئی ایک آیت کا نہ اضافہ ہوا نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے. اور یہ شخص آ کے یہ کہہ رہا کہ یہ بائبل بھی بدل گئی ہے, یہ انجیل بھی بدل گئی ہے, یہ اپنے توریت بھی بدل گئی ہے, یہ ہم اس کو حق نہیں دیتے, اور اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف بھی ایسی بات کرے. اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ابھی ضروری ہے کہ ہم اپنا احتجاج ہے وہ ریکارڈ کریں. تو اس کے لیے میں نے پریس کانفرنس آرگنائز کی لاہور پریس کانفرنس میں. اور میں شکر گزار ہوں کہ اس پریس کانفرنس میں اس میں کیتھولکس بھی تھے, اور اس میں پروٹسٹنٹ چرچز بھی تھے, اور آپ کے چرچ کے نمائندے بھی وہاں پہ موجود تھے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ بھی اور بھائی جمیل ناصر مکمل طور پر میرے ساتھ افادی, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ اس کانفرنس کو کریں. اور مطلب کہ کیتھولک اور دیگر پروٹسٹنٹ چرچز ان کے نمائندے تھے, اور اس میں پادری ایمینول کھوکھر تھے, اس میں اپنے وہ مرکز فضا تھے, اس میں مجید ایبل کے نمائندے تھے, وہ پاکستان سے باہر تھے, ان کے نمائندے آئے. اس میں بشپ ابراہیم ڈینیل صاحب ان کے نمائندے آئے, اور اس میں پریسبیٹیرین چرچ امجد نعمت جو ہے وہ آئے تھے, اور 1-2 پادری صاحبان ان کے ساتھ وہ آئے تھے. اور اس کے ساتھ اضافی خوشی کی بات ہے کہ اس میں مسلم نمائندے بھی ہمارے ساتھ شامل تھے. ان کے دل بھی بہت دکھا تھا کہ یہ ذاکر نائک کیوں یہاں پہ نفرتیں پھیلا رہے ہو, ہمارے یہ جو انٹرفیتھ ڈائلاگ جو ہم اتنے سالوں سے جو ہم اس کا کام کر اس کو. اور پھر سکھ بھی یہاں پہ آئے تھے, سکندر سنگھ آئے تھے, اور ہندوؤں کے لیڈر جو ہیں بھگت لال کھوکھر وہ آئے تھے. اس طرح سے ہم نے بتایا کہ ہمیں اس قسم کے شخص کی پاکستان میں ضرورت نہیں ہے,
اور اس شخص کو آئندہ کبھی بھی بطور اسٹیٹ گیسٹ نہ بلایا جائے اور کبھی بھی آئندہ اس شخص کو پاکستان میں دعوت نہیں دینی چاہیے. یہ صرف انتشار کو پھیلاتا ہے اور یہ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں. تو اس کا یہ کہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس میں بڑی کامیابی ہوئی. اس کو بہت سارے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات جو ہے ہماری پریس کانفرنس کو کور کیا گیا. اور یہ ہماری جو پریس ریلیز ہم نے دی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس گئی, وہ پرائم منسٹر پاکستان کے گئے, چیف آف آرمی کے سٹاف کے اس کے ڈیسک پر بھی یہی جو ہے ہماری پریس ریلیز ہے وہ اس پہ گئی. اور انہوں نے پھر اس کی کھچائی بھی کی کہ ایسا نہ کریں, آپ دل آزاری نہ کریں. اور پھر ہم ہیں ٹوٹل اقلیت ہیں 4% ہیں, تو یہاں پہ اس قسم کی تفریق کی باتیں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہیں. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ اس ذاکر نائک سے میں پرسنلی بھی ملا ہوں. یہ دیکھیں آپ کو نظر لگی یہ تصویر, یہ ذاکر نائک کے ساتھ میں یہ ہے نا, یہ دیکھیں. اچھا یہ ذاکر نائک کے ساتھ میرا مکالمہ ہوا تھا قطر میں. تو میں نے اس کو کہا تھا دیکھو بھائی یہ تم ویسے تو تم بڑی ہماری خلاف باتیں کرتے ہو, اور یہ جو قطر میں انٹرفیتھ ہارمنی کے کانفرنس ہو رہی ہے جس میں مسلم, کرسچن اور جیوز ہے, تم یہاں پہ بھی آئے ہوئے ہو, تو کیا مطلب کیوں یہاں پہ تم کیا کرنے یہاں پہ آئے؟ اچھا یہ ڈبل فیز ہے کہ ادھر جو اختلاف رائے پیش کر رہے ہیں اور دوسری طرف انٹرفیتھ ہارمنی میں بھی وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو ہوگی ڈبل فیس والی بات. تو کائنڈلی ذرا عوام کو بتائیے گا کہ قطر کے اندر جب آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ ملے تو آپ کا کیا مکالمہ جات ان کے ساتھ ہوئے؟ وہ میرے نا ریکارڈنگ بھی میرے پاس ہے, میں آپ کو اس کے بعد بھیجوں گا. اور مکالمہ میں ہوا, میں نے اس کو قابو کر لیا, آپ باہر نکلا تھا ہاتھ سے, میں بھی اپنے باہر میں کہا یہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کس لیے یہاں پر آئے ہیں؟ کہتا ہے یہ میں انٹرفیتھ ڈائلاگ کی کانفرنس میں ہیں, میں اس کے لیے یہاں پر آیا. میں نے کہا آپ تو انٹرفیتھ کی بہت خلاف باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا کہ میں کرسچن ہوں اور میرے ایمان کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے ہو, چرچ کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے ہو, بائبل مقدس کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے ہو, تو یہ تو پھر تمہارا مطلب کہ یہ تو پھر تمہارا ڈبل فیس ہے. اور میں نے کہا کہ آپ کو تو اس قسم کے پروگراموں میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ آپ تو ہمیشہ ایک ہی مذہب کا پرچار کرتے ہیں اور دوسروں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. تو پھر اس نے یہ مجھے جو ہے پھر میں نے اس کو براہ راست کہا, میں نے کہا کہ دیکھو تم عالم ہو اسلام کے, اور جو کچھ تم بات کرو اسلام کے بعد تم میرے عالم نہیں ہو, یا مطلب کہ یو آر ناٹ این اتھارٹی. کیا مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کس چیز پہ ایمان لانا ہے, کس پہ نہیں لانا, یا کس طرح میں نے نماز ادا کرنا. مجھے بھی اتھارٹی نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں کو کیسے نماز پڑھنی چاہیے, کیسے کھڑے ہونا چاہیے, کہاں پہ ہاتھ رکھنے چاہیے. نہیں میں کہا کہ جو ہمارے مسلم ہیں وہ ان کے اپنے اسکالرس ہیں, وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں, وہ ان کو بتاتے ہیں. اس طرح ہمارے اپنے مذہب کے جو ہمارے اپنے اسکالر ہیں, ہمارے مذہبی رہنما ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اور انہوں نے بائبل مقدس کی تفسیر کی, وہ ہمیں بتاتے ہیں. اور یہ ہمارے عقائد ہیں, اور ان عقائد پہ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. پہلے تو میں نے اس کو بتایا دیکھو جی اسلام اور کرسچینٹی یہ دونوں مذاہب ایک دوسرے کے بڑے قریب ہیں, اور ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے. کہ میں نے دیکھیں مذہب اسلام ایک خدا کو مانتے ہیں, ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. اسلام مذہبی الہامی کتب پر ایمان لاتے ہیں, ہم بھی الہامی کتب پر ایمان لاتے ہیں. اسلام جو ہے وہ انبیاء کو مانتے ہیں, ہم بھی انبیاء کرام کو مانتے ہیں. اسلام جو ہے نماز کے لیے کہتے ہیں, ہم بھی نماز کے لیے کہتے ہیں. اسلام جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے کہتے ہیں, ہم بھی زکوٰۃ کے لیے کہتے ہیں. لیکن اسلام کا عقیدہ ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی زندگی ہے, اور روز قیامت پر ایمان کا ہمارا بھی ایمان ہے. اسلام میں کہا گیا کہ جو اچھے کام کریں گے وہ جنت میں جائیں گے, جو گناہ گار ہیں وہ جہنم میں. اس طرح ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے. اور میں کہا پھر اس کے علاوہ آپ یسوع مسیح کو ایک نبی مانتے ہیں, اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے. کیونکہ اسلام میں مقدسہ مریم کو بہت بلند مقام ہے, اور قرآن پاک میں سورۃ العمران میں مقدسہ مریم کو دنیا جہاں کی عورتوں میں سے اعلیٰ مقام جو ہے اس کو اعلیٰ ترین مقام جو وہ اس کو حاصل ہے.
اور حضرت مریم کے نام سے ایک سورت بھی ہے، سورہ 19 نمبر سورت جو قرآن کی، وہ حضرت مریم سے منسوب ہے. تو میں نے دیکھا یہ کتنی چیزیں ہمیں مشترک ہیں. اور ٹھیک ہے مطلب کہ ہسٹری میں ہمیں کلیشز بھی ہوتے رہے ہیں اور مناظرے بھی ہوتے رہے ہیں، اور مناظروں کے ذریعے ابھی تک ہم ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے. تو ابھی زمانہ جو مکالمے کا، مناظرے کا نہیں، مکالمے کا زمانہ ہے. تو مناظرے میں کہتا ہے کہ ایک شخص نے کہا دوسرے کا جھوٹا، اس نے کہا نہیں تم جھوٹے، اس نے کہا تم جھوٹے ہو. لیکن مکالمے یہ کہ آؤ ہم ان پہ بات کریں جو ہمیں مشترک. مطلب قرآن پاک میں بھی یہ ایک آیت ہے کہ کیا وہ ہم ان پر بات کریں جو ہمیں سوان، مطلب کہ ہمیں جو مشترک جو اقدار ان پہ بات کریں. تو میں کہا یہ تم اپنے پتہ نہیں کیوں مطلب کہ اس کو ان ساری چیزوں کو فراموش کر رہے ہو. تو پھر کہنے لگے کہ میں چرچ کو نہیں مانتا. ذاکر کرنے کا میں کہ نہیں، مطلب تمہارے کہنے سے مجھے فرق نہیں پڑتا. ہمارا چرچ ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، ہمارے پوپ صاحب ہیں، ہمارے بشپ صاحبان ہیں ہمارے، اور اس میں آپ کے ماننے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو مانتے اور مانتے رہیں گے. اچھا جی، پھر یہ ہوا کہ یہ ہمارا 15-20 منٹ کا مکالمہ، اس میں ہمارے بادشاہ مت کے خطیب جو وہ بھی شامل تھے. تو وہ بھی لکمہ دے، ہاں جی فادر جی جو ہمیں مشترک چیزیں ان پہ ہمیں آنا چاہیے. میں کہ بالکل میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیں مشترکات ہیں اس پہ بھی آنا چاہیے. اس کا اگر یہ چرچ کو نہیں مانتے تو چرچ کے لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ لائک قطر میں کیوں انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے آگے اگر چرچ کو نہیں مانتے؟ وہاں بھی اتنے سارے فادر آتے ہیں، اتنے بشپ آتے ہیں، کارڈینل آتے ہیں، امبیسڈر کرسچن آتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ کیوں بیٹھتے؟ نہ بیٹھو، بائیکاٹ کرو، نہ وہاں پہ بیٹھو. تو مختصر اچھا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس نے بھی کچھ اپنی باتیں کی، میں نے بھی مطلب کہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا. تو پھر پتہ کیا نتیجہ یہ نکلا میرے پاس، کہنا کہ فادر جی لیٹس ٹاک اباؤٹ دا تھنگس which are common among us today، کہ آج ہم ان چیزوں پر بات کریں جو ہمیں مشترک ہیں، and leave the differences for tomorrow، جو وہ ہم کل پہ چھوڑ دیں، آج ہم اس پہ بات کریں وہ چیزیں جو کہ ہمیں مشترک ہیں. تو میں پھر بڑا خوش ہوا، اور یہ فوٹو بھی آپ نے دیکھی، ہم کتنے خوش تھے کہ ہاں بھائی چلو اچھی بات، چلو یہ تو اچھی بات اس سے نکلی کہ آج ہم ان باتوں پہ ان باتوں پہ گفتگو کر جو کہ ہمیں کامن ہے، مشترک. اور مگر یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اور یہ بہت ضروری ہے کہ اور اپنے عقیل ناصر صاحب یہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر فوکس کریں جو کہ ہمیں مشترک ہیں، اور ہم دوسرے مذاہب کی جو چیزیں ہم سے اختلاف اس کا بھی احترام کریں، کیونکہ کچھ چیزوں اپنے ایک ہیں، کچھ چیزوں عقائد فرق ہیں. لیکن ڈائلاگ جب ہم کرتے ہیں تو جو ہم مشترک اس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، جو اختلافات ہیں ان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں. اگر مختلف عقائد نہ ہوں تو پھر تو ایک ہی مذہب و دنیا کا، لیکن نہیں ہے، مختلف مذاہب ہیں، مختلف ان کے عقائد ہیں، مختلف ان کے رسومات، ہمیں ان کا احترام کرنا ہے. اگر میں کہوں نہیں جی ساری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہو اسی طرح سے نماز کا جس طرح ہم کرتے ہیں، اٹ از ناٹ پاسبل. جیسے ہم پاک مست کرتے ہیں وہ دوسرے بھی پاک مست کیا کریں، نہیں کریں گے وہ، تو نہ ہم ان کو کہیں گے. ہم ان کا جو بھی ان کا طریقہ ہے، جو ان کی رسم ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. تو مختصر یہ ہے ریونر کی دنیا کی بقا ونس اگین یہ انٹرفیتھ ہارمنی اور پیس میں ہے. اگر دوریاں بڑھیں گی، اور دوریاں بڑھنے سے کلیشز بڑھیں گے، اور کلیشز بڑھنے سے دنیا تباہ ہوگی. تو آپ بھی اسی کے لیے کام کر رہے ہیں، میں بھی اسی کے لیے کام کر رہا ہوں. خدا ہماری اس خدمت کو قبول کرے اور ہم بہت سارے دلوں کو ملانے والے. آمین. اچھا فادر جی، آخر میں آپ کو پوری دنیا اس وقت سن رہی ہے، اور میں چاہوں گا کہ پاکستانی مسیحیوں کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، پاکستانی مسیحیوں کے لیے جو موجودہ طور میں اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پرسیکیوشن کے اندر ہے، ڈسکریمنیشن کے اندر ہے، وہ تو تقریباً 1947 سے ڈسکریمنیشن ہوتی رہی اور پرسیکیوشن بھی سٹارٹ ہو گئی. اس حوالے سے پاکستانی مسیحیوں کے لیے اور انٹرنیشنلی جتنی بھی جو ہے وہ ممالک ہیں، ان کو کیا آپ ملک پاکستان کی طرف سے پیغام دینا چاہتے ہیں؟
अगर मैं पाकिस्तान पे फोकस करूं तो पाकिस्तान में बतौर मसीही हमें फ़ख्र होना चाहिए। हमें फ़ख्र होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की धरती वो धरती है जहाँ पर सेंट थॉमस दी अपोस्टल वो सन 52 में आए थे। इस तरह से हमारी जो रिलीजियस रूट्स हैं वो बहुत मजबूत हैं और बहुत गहरी हैं, और पाकिस्तान में रहते हुए हम एक अक़लियत हैं और आइंदा भी अक़लियत ही रहेंगे। लेकिन बतौर अक़लियत हमें यहाँ पे, जैसे यीशु मसीह ने फरमाया, तुम ज़मीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो, तो हमें पाकिस्तान में ज़मीन का नमक और दुनिया का नूर होना है। और नमक अगर थोड़ा सा वो सालन में डाला जाता है, पूरे सालन को पूरी जो है वो सारा जो है वो नमकीन कर देता है। तो इसलिए हमें अपनी शनाख्त पे हमेशा कायम रहना है, अपने ईमान पर हमेशा मजबूत रहना है। और बाकी जो परसिक्यूशंस तो शुरू से ही होती आ रही हैं, और ख़ास पर जो मसीहत की पहली 2 सदियाँ थी वो परसिक्यूशंस की थी, अज़ियत की थी, लेकिन उससे मसीहत ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन अज़ियत से वो मसीहत और ज़्यादा मजबूत होके आगे बढ़ी है। इसी तरह से पाकिस्तान में रहते हुए अगर हमें कई दफ़ा परसिक्यूशंस का सामना करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद हमें अपने ईमान पे कायम रहना चाहिए और मसीह खुदा की गवाही देना चाहिए। परसिक्यूशंस हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ रेवरेंड अकील नासर, हम देखते हैं कि मैं देखते पाकिस्तान के मसीहियों का ईमान बड़ा मजबूत है। आप अतवार पे किसी चर्च में भी चले जाएं, चाहे वो चर्च ऑफ पेंटिकॉस्ट है या वो पेंटिकॉस्टल चर्च है या प्रेस्बिटेरियन चर्च है, लूथरन चर्च है, मेथोडिस्ट चर्च है, कैथोलिक, आपको सब चर्चेज हैं वो भरे नजर आएंगे। उसमें ये बड़ी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे चर्चेज जो हैं वो भरे होते हैं, और हमारे मसीहियों की तादाद जो जौक जो है वो चर्च में आती है और रूहानी खुशी महसूस करती है और शिफा महसूस करती है और इसी पर ईमान की मजबूती पर अपना इजहार करती है। तो मेरा पैगाम यही है, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने पर हमें फ़ख्र है। हमने हमेशा अपने ईमान पर कायम रहना है, मुश्किलात या परसिक्यूशन जितनी भी आए, हमने मसीह यीशु का इनकार नहीं करना। और यही इसी के लिए खुदा यीशु मसीह हमें हमारे लिए बहुत सारे इनाम है, मसीह यीशु की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है कि जो अपनी स्लीब उठाता है और इस पर वो कायम रहता है, उसके लिए बहुत बहुत बड़ा इनाम मसीह खुदा के पास है। खुदा हमारे साथ है। यीशु मसीह ने खुद दुख उठाए और उसको परसिक्यूट किया गया, उसको मसलूब, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके कोड़े मारे गए और उसको मसलूब किया गया, लेकिन वो तीसरे रोज मुर्दे में से जी उठे। और यही हमारे ईमान है। तो ये जो मुसीबतें हैं, ये परसिक्यूशन में ये आर्जी हैं, और इसके परसिक्यूशन के बाद मसीह खुदा का हिजरा और अब भी है और आइंदा भी रहेगा, और ये परसिक्यूशन इनसे नहीं हमें डरना, इनका मुकाबला करना चाहिए। जी, थैंक यू जी फादर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और अपने इस मिशन में आपको और ज्यादा आगे लेकर बढ़े। हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके इस कीमती वक़्त के लिए, क्योंकि आपके पास वक़्त बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन आपकी ये मोहब्बत है, आपकी ये करम नवाज़ी है कि आपने इतना लंबा वक़्त हमें अनायत किया ताकि दुनिया जान सके कि खुदा का सूरमा ममसू पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। सो हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको फादर जी बहुत ज्यादा बरकत दे और अपने चेहरे का नूर आप पर हमेशा जलवागर फरमाए। आप आते वक्त भी मुबारक हो, जाते वक्त भी मुबारक हो। दुम नहीं सर ठहराए, कौमों को भी लो उम्मतों के अंदर सरफराज किए जाए। गॉड ब्लेस यू। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा। इस प्रोग्राम के लिए अपनी दुआओं को और ज्यादा वसी करें, ताकि आपकी दुआओं के सबब से पूरी दुनिया के अंदर खुदा यीशु मसीह के नाम को ऑनर, इज्जत, जलाल, बुजुर्गी और गॉस्पेल स्प्रेड हो पूरी दुनिया के अंदर। और मैं खुदा का खादम अकील नासर, बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म,
अगले एक दफा फिर आपका सवाल प्रोग्राम के अंदर होस्ट की खिदमत करते हुए आपके साथ मौजूद हूंगा। और याद रखिएगा, आखिर में मैं बताता चलूं कि अकील नासर फेसबुक से और यूट्यूब अकील नासर ऑफिशियल के नाम से ये ट्रांसमिशन बराह रास्त आप तक पहुंच रही है, और इसको लाजमी वॉच कीजिएगा। और आपका सवाल प्रोग्राम के अंदर अपने कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लाजमी छोड़िएगा, जिसमें मुख्तलिफ उलमाए दीन आप तक पहुंचेंगे और इन तमाम सवालात का जवाब जो है वो बाइबल मुकद्दस की रोशनी में और दीगर आसमानी किताबों से आप तक लेकर आएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। अगले प्रोग्राम में आपका सवाल एक दफा फिर शामिल होंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद हमेशा